अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, रियाद रब्वा के तीसरे प्रोग्राम पे आपका खुशामदीद। आज के हमारे मेहमान आपके वाकिफ़ हैं पहले से, आप उनको हमारे सबसे पहले याद रब्वा के प्रोग्राम में मिल चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त मंसूर अहमद नासिर साहिब, उनसे आपका तारुफ भी करवाया जा चुका है कि वो मेरे क्लास फेलो रहे तालीमुल इस्लाम स्कूल और तालीमुल इस्लाम कॉलेज में, और उसके बाद डबल मैथ फिज़िक्स में बीएससी करने के बाद तालीमुल इस्लाम कॉलेज से आपने जर्मनी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, और अब कनाडा में एक अपनी आईटी कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। तो मंसूर साहब, वेलकम बैक टू याद रब्वा। वालेकुम, शुक्रिया दावत देने का। तो मंसूर साहब, आपको याद होगा कि तालीमुल इस्लाम कॉलेज में भी जो था इस्लामियात के प्रोफेसरों के बदलने का जो था टीचर का बदलना, वो वहाँ पे भी जारी रहा, और वहाँ पे भी कई हमारे इस्लामियात के टीचर रहे, और सारे के सारे गैर जमात थे। मेरा ख्याल है पहला जो मुझे याद है हमारा एफएससी का जो इस्लामियात का टीचर था वो थे सर तैयब साहब, जो शायद वाइस प्रिंसिपल भी थे स्कूल के। लंबी दाढ़ी होती थी उनकी, और वो मुझे याद है उनके दौर में एक दिन जो स्कूल रुश्ती ने जो किताब लिखी थी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे लोग, और स्ट्राइक हुई, लेकिन वो उनकी क्लास सबसे पहली थी, तो वो क्लास हुई, उस क्लास के बाद जो थे सारे वो स्ट्राइक हो रही थी, तो जलसा जुलूस वगैरह भी हुआ उसके बाद कोई। तो उस क्लास के दौरान मुझे याद है सुबह सुबह का टाइम था, छत पे कॉलेज की क्लास हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये उन्होंने तैयब साहब ने बात की इसकी रुश्ती की, तो मैंने कहा कि हाँ वसल्लम के ज़माने में भी तो कुछ जो लोग थे वसल्लम पे की बेहुरमती करते थे, उनके खिलाफ बातें करते थे। तो मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उबई था उनमें से, तो उसको कोई सजा दी हजरत ने, तो बिल्कुल कोई उसका जवाब नहीं आया। और मुझे याद है मेरे इर्द गिर्द के जो गैरमदी दोस्त बैठे हुए थे वो सारे वो इस तरह की सांसें ऊंची ऊंची इस तरह से ऐसे आवाजें आ रही जैसे वो बहुत मैंने बुरी बात कर दी हो, बहुत नाराज थे मेरे से। लेकिन यार क्या जुनून था मुझे इस तरह के सवाल करने का, हर क्लास में मैंने सवाल करने होते थे, हर क्लास में हाथ खड़े करके सवाल करने। नहीं, मैं आपकी इस लिहाज से तारीफ करता हूँ कि आप में जरूरत थी। बास लोग डर जाते हैं और वो क्वेश्चन नहीं करते, और एक जज्बा था आपके अंदर बचपन से। तो मुझे याद है आप वो कुरान और साइंस पे भी तकरीर करते थे, फिर और बहुत सारी रिसर्च आपकी थी। और फिर इस तरह की जैसे खिलाफत में जमात के प्रोग्राम तो होते ही हैं, तो इस तरह के लोगों को मुझे याद है मैट्रिक में भी आपने काउंटर किया इस्लामियात के टीचर्स को, और फिर कॉलेज में भी हमेशा। बिल्कुल। तो मुझे याद है तैयब साहब के बाद एक और टीचर आया था, तो वो जो था वो एक्चुअल हवाले दे दे के बात करता था, कहता था मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, इसमें ये हवाला, ये किताब पढ़ी हुई है, ये हवाला। लेकिन एक उसने बात की, उसने कहा कि हज़रत मसीह मौऊद ने अपनी ये किताब में लिखा है कि मैं हज़रत वसल्लम से अफजल हूँ। तो जब उसने ऐसे कहा तो मैं उस दिन पीछे बैठा हुआ था क्लास में, फ्रंट पे अंदर बैठा हुआ, मैंने केमिस्ट्री थिएटर में थी ये क्लास, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा कि सर मैंने भी किताबें पढ़ी हैं लेकिन ये मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा, तो ये आप अगर इसका भी हवाला दे दें जैसे बाकी सारी चीज़ों का आपने हवाला दिया तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये बात गलत है। उसी ने कहीं नहीं कहा कि मैं ससम से अफसर। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, वही ना कि उसमें जब क्लास इकट्ठी होती थी तो ज्यादातर उसमें गैरमती होते थे, एफए के अंदर लड़के जो होते थे। तो अब मुझे किसी और लड़के ने हाथ खड़ा नहीं किया तो मुझे डर भी लग रहा था, करना चाहिए भी करना चाहिए। नंबरों की फिक्र भी होती है वहाँ पे क्लास में, हर एक के टीचर ने नंबर कम दे दिए, ये हो गया वो हो गया, तो क्या होगा फिर। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और फिर मुझे याद है कि गालिबन उसे कहा गया था कि वो हवाला पेश करें, आपने ने जिक्र किया, तो वो फिर अगले दिन क्लास में ही नहीं वापस हाँ नहीं बिल्कुल, क्लास में नहीं आया, उससे अगले दिन पता चला कि वो उसकी ट्रांसफर हो गई है कहीं पे, वो भी चला गया कहीं पे, तो वो हवाला आया। कभी कभी पेश नहीं किया गया। ये तैयब साहब भी यही करते थे कि ये बाज़ दफ़ा वो बुक ले आते थे एक, वो नीचे रख के, तो फिर हवाले देते रहते थे, ये तरियाकुल कलूब में ये लिखा है, फला जो किताब है उसमें ये लिखा है। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा हमने फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तरियाकुल कलूब ले आया एक लड़का, मेरा ख्याल बशीर था शायद, वो ले आया।
تو ہم سارے اکٹھے ہو کے آپ میں اور بشیر تھا, مجھے یاد پڑتا ہے بشیر تھا لیکن غلط بھی ہو سکتی ہے, یاد ہے. تو ہم آگے گئے, انہوں نے کہا کہ یہ تریاق القلوب ہے جو کل آپ نے حوالہ میں دیا تھا, یہ بتائیں. وہ کہتے چلو کلاس کے اینڈ میں بات کر لوں گا. تو جب کلاس اینڈ ہوئی تو سیدھا دروازے سے باہر. تو وہ غلط مطلب حوالے کئی لے آتے تھے, وہ اس کے اندر موجود بھی نہیں ہوتے تھے کتاب کے اندر, جو اصل کتاب تھی نا. یہ اصل کتابیں انہوں نے کہاں پڑھی ہوں گی, انہوں نے تو بس وہی جو خلاف پیمفلٹ وغیرہ شاید پڑھ لی پڑھا بھی ہوگا, لیکن میرا خیال ان کے جو لیڈر ہیں وہی کچھ تلاش کر کے حوالے لکھ لیتے ہیں. ایک چھوٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, رد مرضیت یا اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی. بالکل بالکل. حوالے اکٹھے کیے میں وہ پھر میچ بھی نہیں کرتے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ کے, تو وہ بیان. اور اس کے بعد ایک اور ٹیچر آیا تھا, تو وہ جو تھا وہ ایک دن مجھے آرن مجھے کیا شوق تھا ہمیشہ سوال کرنے کا, کبھی چپ کر نہیں تھا بیٹھا جاتا میرے سے. تو وہ ہمیں پڑھا رہا جہاد کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے جہاد جو لازمی ہے, ہر ایک اوپر فرض ہے. تو میں نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا, میں نے کہا کہ سر جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ جہاد ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے کہ ہاں جہاد ہے. تو میں نے کہا کہ سر جب جہاد ہوتا ہے تو سارے مسلمانوں پہ آپ نے ابھی کہا کہ فرض ہو جاتا ہے, تو ہمارے آپ کے اوپر میرے اوپر بھی فرض ہے. تو وہ کہتا ہاں فرض ہے. تو میں نے کہا کہ سر پھر آپ کیوں نہیں جا رہے, آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ تو مجھے کہتا ہے میں تم جیسے نامعقول لوگوں کو بتا رہا ہوں جہاد کے بارے میں اور تیار کر رہا ہوں جہاد پہ بھیجنے کے لیے. تو میں نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا, میں نے کہا سر پھر آپ نے کتنے بھیجے ہیں ابھی تک؟ تو ایگزیکٹلی اسی وقت بیل ہو گئی, کلاس ختم ہو گئی. بالکل بالکل. تو یہ جتنے بھی اس طرح کی آرگیومنٹ لاتے تھے, خود بھی ان کے پاس کوئی ان کا جواز نہیں ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے بالکل آپ کے اندر ایک جارحانہ انداز تھا. میں یعنی اکثر اسٹوڈنٹ ہیں وہ آگے بڑھ کے جو ہے اس طرح کا چیلنجنگ سچویشن لیتے نہیں تھے. میں ذاتی طور پہ بھی سوچوں تو میں ویسے آرگیومنٹ کرتا بھی ہوں اور مجھے مزہ بھی آتا ہے. لیکن یہ تھا کہ وہاں کیونکہ پڑھنے کے لیے آتے تھے سارے, تو وہ بات کہیں اور چلی جاتی تھی اکثر. تو میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا ٹیچرز کو ایز سچ ایسے ڈائریکٹلی. تو آپ میں یہ تھا, آپ میں اور مجیب میں ہائی اسکول کے زمانے میں آپ ہمیشہ ان کو چیلنج کرتے تھے, جہاں بات غلط لگے تو وہاں اٹھ کے کوشچن کرتے تھے. کم از کم یہ تھی, یہ خاص ایک جسارت ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہونا اور سوال کرنا. تو ہم لوگ ڈرتے رہتے کہ بھی مارنا پڑ جائے یا کلاس سے باہر نہ نکال دے, تو چلو پڑھنے آئے ہیں تو جو بھی کہہ رہا ہے ٹیچر سن کے تو چلے جائیں. تو اس طرح ہاں کا نہیں, بڑا شوق تھا مجھے. اور خالی اسلامیت کی کلاسوں میں نہیں, مجھے کیمسٹری کا بھی مجھے یاد ہے کہ کیمسٹری کی کلاس میں بخاری صاحب جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے, تو ان کی کلاس میں بھی مجھے یاد ہے ایک دن وہ ایک لڑکا تھا شہزاد ہماری کلاس میں, تو وہ ٹرانسفر ہو کے آیا تھا آئی گیس سرگودا سے کہیں سے, اور خاصی آخر میں آیا تھا, میں شاید کسی پرائیویٹ کالج وغیرہ سے آیا تھا. تو ہمیں کوئی پڑھا رہے ہیں سر کلاس میں کوئی بات, تو کلاس کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا, میرے کوویلنٹ بانڈ سمجھا رہے تھے. میں نے کہا سر مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کوویلنٹ بانڈ کی کیسے ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کوشش کی سمجھانے کی, تو کہتے ہیں آگے سمجھ. میں نے کہا سر مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. تو وہ اب کلاس کا ٹائم اتنی دیر میں ختم ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کلاس میں کسی اور کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو وہ اس کو سمجھا دے افضل کو, کیونکہ میری باتوں سے سمجھ نہیں آ رہی اس کو. تو شہزاد کھڑا ہو گیا, کہتا سر میں سمجھاتا ہوں اس کو. میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے میں نے اس کلاس کے بعد جانا ہے کہیں پہ, میری یہ اپوائنٹمنٹ ہے, میں نے ملنا ہے کسی کو. تم اگر اسی وقت نہیں نہ بیٹھے اور نہیں کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی تو میری بہت لڑائی ہوگی کلاس کے بعد, میں تمہیں بہت ماروں گا. تو بس میں نے بچوں کہا کہ سر بالکل سمجھ آ گئی اب مجھے. اچھا آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ ایک زمانے میں جب الیکشن بھی ہوئے تھے, بالکل آپ کا یونین کے یہ کنٹریبیوشن اس میں یہ بھی تھا کہ آئی تھنک یو ور الیکٹڈ ایز اے جنرل سیکرٹری رائٹ. بالکل ہاں, یونین کے الیکشن کا جو ٹائم تھا, تو ایک ہی وہ دفعہ شاید ہوا تھا میرا خیال, شاید بے نظیر کے زمانے میں یا کوئی. بے نظیر بنی تھی, ضیاء الحق جو تھا وہ جہاز میں جب مرا تھا تو اس کے ایکسیڈنٹ میں بے نظیر بنی تھی, اور نواز شریف تھا پنجاب کا چیف منسٹر. جی تو 89 کی بات ہے یہ, شاید جنوری فروری 89 کی. بالکل. تو وہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہوئے, ہم جتنا عرصہ جاتے رہے ہیں تعلیم اسلام کالج میں, اور بس اس ایک ہی دفعہ یونین کے الیکشن ہوئے تھے. دیکھیں بڑا جذبہ تھا اور سب نے وہ میرا خیال کوئی ٹیگز بھی لگائے تھے بچوں نے, پھر ووٹنگ ہوئی تھی. ہاں بالکل. تو وہ ہوا یہ تھا کہ وہ باقی ساری جگہ پہ تو مقابلہ تھا, پنجاب میں جمعیت
اور MSF اور مختلف تنظیموں کے درمیان. لیکن ربوہ میں ساری تنظیمیں جو تھی وہ اکٹھی ہو کے تو انہوں نے بنوا لی تھی ایک ختم نبوت اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اور یہ ختم نبوت اسٹوڈنٹ فیڈریشن صرف ربوہ تعلیم اسلام کالج میں تھی اور کہیں پہ نہیں تھی پورے پاکستان میں. اچھا اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو پھر جماعت نے یہ کیا کہ جماعت نے پھر PSF بنائی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوتی ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو وہ چنیوٹ سے جا کے تو وہاں سے وہ PSF کے جو لوگ تھے ان کو پیسے دے کے ان سے PSF کی ساری چیزیں خرید لائے تھے. اچھا 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 یہ تو اتنی وہ ڈیٹیلز مجھے نہیں یاد ہے لیکن مجھے یہ ہاں یاد نہیں وہ PSF بنائی تھی. تو وہ PSF پھر نواز شریف نے یہ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ صرف ہر کلاس میں سے ایک ہی عہدے کے لیے رن کر سکتے ہیں. اچھا تو ہم BSc 4th ایئر میں تھے تو 4th ایئر کا جو تھا وہ جنرل سیکرٹری کے لیے رن کر سکتے تھے. اور صرف وہی اسٹوڈنٹس رن کر سکتے ہیں آفس کے لیے جو جن کی حاضریاں پوری ہوں ساری کلاسوں میں اور جنہوں نے کوئی کلاس کبھی فیل نہ کی ہو. تو وہ کوئی کوالیفائی نہیں تھا کرتا. مصور جو تھا مولانا غلام باری صاحب کا بیٹا اس نے مجھے کہا کہ حاضریاں کسی کی پوری نہیں ہونی تمہاری شاید پوری ہو جائیں تم بھی نام اپنا انٹر کر دو. تو میں نے انٹر کر دیا نام. تو اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ حاضریاں کسی کی نہیں پوری میری بھی نہیں پوری. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ میری حاضریاں کیوں نہیں پوری کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو وہاں پہ ایک ٹیچر تھے اس وقت ٹوانا صاحب. اچھا اچھا تو وہ انگریزی پڑھاتے تھے. ہمیں تو نہیں پڑھاتے انگریزی لیکن انگلش کے پروفیسر تھے ویسے وہ کسی اور پرسن کو پڑھاتے تھے. تو وہ جو اسکول کی جو انگلش ڈبیٹ ٹیم تھی اس کے بھی انچارج تھے اور اسکول کی ڈبیٹ ٹیم میں میں حصہ لیتا تھا. تو میرے پاس آئے کہتے ہیں میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. آہستہ سے بولے ہال وے کے اندر کھڑا ہوا تھا میں کالج کے. تو کہتے ہیں ادھر آؤ سائڈ پہ میں بات کرنی ہے. میں نے کہا جی سر. تو کہتے مجھے پتہ لگا ہے کہ ان میں سے جو ایک تمہاری غیر حاضری تھی وہ اس دن تھی جب تمہیں میں ڈبیٹ کی تیاری کروا رہا تھا اور یہ تاریخ تھی. اب تم یہ لکھ کے اپیل کرو کہ اس تاریخ کو میں ٹوانا صاحب کے ساتھ تھا اور میں تصدیق کروں گا اس کی واقعی لیکن کسی کو یہ نہ پتہ لگے کہ میں تمہیں اس وقت بتایا یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو پھر میں نے یہی کیا میں نے اپیل لکھ دی اور وہ اپیل جو تھی وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انتظار کرو اپیل کا کالج کے ٹائم کے بعد. بہت دیر ہو گئی شام تک ہو گئی اور میں ہمیشہ ٹائم پہ گھر پہنچتا. میرے گھر والے سارے پریشان کہ کیا چکر ہے کیا ہوا ہے کیوں نہیں گھر آیا ابھی. تو سارے لوگ چلے گئے سارا کالج خالی ہو گیا. تو آخر میں انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ ہم نے دوبارہ اس کو ایگزامن کیا تمہاری اپیل کو اور تمہاری حاضریاں واقعی پوری ہیں. تو تم جنرل سیکرٹری الیکٹ ہو گئے بائی ایکلیمیشن کیونکہ اور کوئی کسی کی حاضریاں پوری نہیں تھی. لیکن انہوں نے شام کو جا کے بتایا. نہیں پتا لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ہو گئی تھی آپ پھر کافی ساری وہ سچویشن سے گزرے تھے رائٹ. تو کیمسٹری کے ٹیچر اگر آپ کو یاد ہو ہمارے کیمسٹری نہیں فزکس میں خاص طور پہ وہاں بھی مذہبی ماحول رہتا تھا خاص طور پہ جیسے تاج دین صاحب تھے. تاج دین صاحب یار بالکل ان کا ذکر کرنا فزکس کو اسلامیات کے طور پہ پڑھاتے تھے یار. وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جو انسان کوئی چاند پہ نہیں گیا کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اقطار السماوات سے باہر نہیں جا سکتا انسان. تو یہ چاند والا جو امریکنز ہیں انہوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز اور ایسے دکھاتے رہتے ہیں. تو ہے وہ فزکس دیکھ لیں اس طرح کے بندے سے فزکس پڑھ کے تو پھر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا سائنس کے بارے میں. یار وہ یہ تھا کہ جو بھی وہ گائیڈنس دیتے تھے وہ آ کے ان کی یہ عادت تھی کہ نوٹس لکھ کے لاتے تھے. تو وہ آتے ہی وہ جلدی سے اس کے اوپر بلیک بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. وہ لکھ کے آل دا وے پورے وہ مضمون چلے جاتے تھے ہم نوٹ کر لیتے تھے. تو وہ یہ تھا کہ اس حساب سے یاد کر لیں آپ. تو فزکس میں یہ ایزی تھا کہ کچھ میتھمیٹیکل وے ہیں جس میں آپ پروف کر سکتے ہیں چیزیں تو وہ پھر یاد رہ جاتی ہیں. بالکل بالکل. اور یہ کہ وہاں پہ انہوں نے بجائے اس کو کہ سائنس کے طور پر پڑھائیں بتائیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے اس کے بجائے بس وہ خلاصے سے سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں بالکل ڈفرنٹ طرح کا سبجیکٹ بنا دیتے ہیں وہاں پہ چیزوں کو. ان کا ایک خاص یہ بھی تھا کہ وہ اسلم قریشی صاحب کا بھی بڑا ذکر کرتے ہوتے تھے ایک زمانے میں. اسی دوران میں وہ بھی اغوا ہو گئے. بالکل وہ اسکینڈل خاصا چل رہا تھا اس وقت سے. تو وہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ پہ وہ لگاتے تھے الزام
کہ یہ انہوں نے اغوا کیے ہیں، تو وہ بار بار آ کے ہمیں لیکچر دیتے تھے. اسی دوران میں وہ ایران سے برآمد ہو گئے، وہ کہیں ایران چلے گئے تھے، وہاں چھپے ہوئے تھے. تو پھر اس سے جب آئے تو لڑکوں نے بڑا بڑا لکھ کے لگا دیا اسلم قریشی برآمد ہو گئے. تو وہ واحد دن تھا انہوں نے بورڈ کی طرف منہ ہی نہیں کیا. جب اندر آئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ لکھا ہوا ہے لڑکوں نے، تو اس سبجیکٹ کی بات ہی نہیں کی. تو کلاس کو بھی شارٹ کیا اس دن، دائیں بائیں کچھ باتیں کی اور پھر چلے گئے. تو یعنی تاج الدین صاحب کا تو مجھے یاد ہے بہت ہی متعصب تھے وہ. خاندان حضرت مسیح موعود کو رائل فیملی کے نام سے بلاتے تھے، اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم کے خلاف بھی باتیں کیا کرتے تھے کہ نوبیل پرائز ان کو یہودی لابی نے دلوایا ہے، ادروائز ان کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز نہیں تھی. عجیب و غریب قسم کی بے تکی باتیں کرتے تھے. یا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی وہ بڑا یہ تعصب رکھتے تھے، اور کہتے تھے اصل میں تو انعام عبد القدیر خان صاحب کو ملنا چاہیے. ہاں یہ بھی یاد ہے. وہ اس کے اصلی حقدار تھے. اور انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام نے جماعت نے سیاست کر کے، اور جو ہے نا ان کو پیچھے ان کے لابی ہے انہوں نے دلوا دیا. کوئی تعلق نہیں تھا ان باتوں کا فزکس کے ساتھ. خام خواہ میں فزکس کی کلاس میں اس طرح کی باتیں لا کے تو بجائے فزکس پڑھانے کے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. عجیب و غریب لوگ. تو منصور صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائے، آپ نے پھر اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سامعین کے ساتھ اپنی یادیں سانجھی کی. بہت شکریہ آپ کا. سیم ہیئر، بہت شکریہ مدعو کرنے کا. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اللہ انشاءاللہ. حافظ. خدا حافظ.